अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब शरीयत को सियासत की कनीज़ बना दिया गया, मदीना की गलियों में जब हवा अजानों की सदा लाती थी तो मस्जिद नबवी के मिंबर पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता था। मगर वक्त बदला, तलवारें मियानों से बाहर आईं, तख्त व ताज के नशे ने ईमान का सुकून छीन लिया। और यूं वो दिन भी आया जब मस्जिद के इस मुकद्दस मिंबर पर हज़रत अली पर सब व सितम किया जाने लगा। ये दौर था बनु उमैया की मुल्कियत का, जहां इक़्तिदार के लिए कानून को रौंदा गया, शरीयत को सियासी मकासद का आला बनाया गया। पहला वार हुआ कानून की बालादस्ती पर, जो उसूल खिलाफत राशिदा के दौर में पत्थर की लकीर थी, अब बादशाहों की ख्वाहिशात के ताबे हो गए। मुआविया बिन अबी सुफियान ने विरासत के कानून में तब्दीली की। मुसलमानों और काफिरों के माबैन जो शरई उसूल था, दियत में मुआहिद की बराबरी को आधा करके बाकी अपने खजाने में डाल ली। यहाँ से आगाज हुआ उस दौर का जिसमें रियासत तो इस्लामी कहलाई, मगर हुकूमत मुल्कियत के उसूल पर चलने लगी। ज़ियाद बिन सुमैया की दास्तान सियासत के इस गंदे खेल का दूसरा बाब है। ज़ियाद एक लौंडी की नाजायज़ औलाद था, जिसे मुआविया ने सिर्फ सियासी वफादारी के बदले अपना भाई करार दे दिया। वो नसब जो शरीयत से साबित न था, उसे तख्त के सौदे में खरीद लिया गया। फिर जुल्म की जंजीर टूट पड़ी। गवर्नर अब्दुल्ला बिन उमर बिन रीलान ने सिर्फ खुतबे में कंकर मारने पर एक शख्स का हाथ कटवा दिया। ज़ियाद बिन सुमैया ने तो हद कर दी। जामा मस्जिद कूफा के मिंबर से उस पर कंकर मारने वाले 30 से 80 अफराद के हाथ कटवा डाले, बगैर मुकदमे, बगैर शहादत, महज एक हुक्म पर। उस वक्त मक्का की गलियां गवाह थी जब बसर बिन अबी अरतात ने यमन में अब्दुल्ला के 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। वो चीखें जो उस वक्त बनी कनाना की औरत ने मारी, बच्चों को तो जाहिलियत में भी न मारा जाता था, वो आज तक तारीख के माथे पर लिखी हैं। मगर जुल्म यहीं न रुका। इस्लाम ने तो जाहिलियत का रिवाज ख़त्म किया था कि लाशों को बेहुरमत किया जाए, मगर बनु उमैया के दरबारों में ये रिवाज दोबारा जिंदा हो गया। सबसे पहले अम्मार बिन यासिर का सर काट कर मुआविया के कदमों में रखा गया। फिर अम्र बिन हमक, मोहम्मद बिन अबी बकर और बाद में हज़रत हुसैन का सर करबला से कूफा और फिर दिमश्क ले जाया गया। उन लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, लाशों को जलाकर सूली पर लटकाया गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की लाश मक्का की गलियों में सड़ती रही और उसके सर को दिमश्क की गलियों में घुमाया गया। फिर जब अब्दुल मलिक बिन मरवान की बीवी बिन्त यजीद ने एहतजाज किया, तब जाकर उस सर को दफन किया गया। मसला ये न था कि मकतूल कौन था, मसला ये था कि शरीयत जिसके सामने कातिल और मकतूल बराबर थे, अब सिर्फ इक़्तिदार के तलवे चाट रही थी। सियासत की राह में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी। गर्ज़ ये वाक़ियात सिर्फ तारीख़ के औराक नहीं, बल्कि वो ज़ख्म हैं जो इस उम्मत ने शरीयत की पामाली के नतीजे में सहे। इस्लामी रियासत की बुनियाद कानून की बालादस्ती पर थी, मगर जब हुक्मरानों ने खुद को कानून से बालातर समझा तो ये उम्मत दाखिली तौर पर टूटने लगी। तारीख का यही सबक है कि जब दीन की हाकमियत को दुनिया की हुकूमत के मातहत कर दिया जाता है तो शरीयत का वकार बाकी नहीं रहता। बनु उमैया ज़वाल खिलाफत राशिदा बाब अव्वल का आगाज हम यहाँ से शुरू करते हैं। मदीना का वो दिन जब मिंबर लरज़ उठा। मदीना का सूरज ढल रहा था। मस्जिद नबवी के मीनारों पर अजान की सदा गूंज रही थी। लोग रिवायती खामोशी से नमाज की तैयारी में मसरूफ थे, मगर आज मिंबर रसूल पर जो खुतबा होने वाला था उसकी गूंज आसमानों तक जाने वाली थी। गवर्नर का कासिद आया और बोला, आज अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि खुतबे में हज़रत अली का जिक्र ऐसे करना है कि अवाम उनसे मुतनफ़िर हो जाएं। मस्जिद नबवी के खतीब ने सर झुकाकर अस्पात में सर हिलाया। वो जानता था कि मिंबर रसूल की हुर्मत पामाल होने जा रही है, मगर हुक्म खिलाफत था। मदीने की फिजा में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे फरिश्ते भी इस बेअदबी पर रो रहे हों। जब खतीब ने हज़रत अली पर सब व शितम की पहली आवाज़ बुलंद की तो मस्जिद नबवी के सुतूनों में लर्जिश महसूस हुई। एक सफ़ेद रेश बूढ़ा साहबी अपनी लाठी के सहारे खड़ा हुआ और कांपती हुई आवाज़ में बोला, ऐ लोगो, ये मिंबर रसूल है। यहाँ से अली की शान घटाने वाले घट जाया करते हैं, लेकिन अब वो दौर था जब ज़ुबानें कटती थी, हाथ कलम कर दिए जाते थे
اور سچ بولنے والوں کے سروں کی قیمت لگتی تھی۔ وہ بوڑھا صحابی مسجد سے نکلا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک ہی صدا تھی، خلافت راشدہ ختم ہو چکی ہے، اب ملوکیت کا دور ہے۔ اسی شام قاصد دمشق روانہ ہوا، اس کے کاندھے پر عمار بن یاسر کا سر تھا۔ معاویہ کے دربار میں 2 سپاہی اس پر جھگڑ رہے تھے۔ میں نے قتل کیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ میرے تیر کا نشانہ بنا تھا۔ اور تخت کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تخت کے پائے مضبوط ہو رہے تھے، مگر خلافت کی روح زخمی ہو چکی تھی۔ ماخوذ حوالہ جات: البدایہ والنہایہ ابن کثیر، تاریخ طبری امام طبری۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب 2۔ ملوکیت کی پہلی اینٹ۔ زیاد بن سمیہ زینہ کی اولاد سے درباری شہزادے تک۔ دمشق کا کسر سفید تھا، ایرانی کنگوروں سے سجی ہوئی دیواریں، سونے چاندی کے جھاڑ فانوس اور فرش پر بچھے بازتینی قالین سب ایک نئی خلافت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ مگر اس خلافت کا چہرہ خلافت راشدہ کی طرح نورانی نہیں تھا۔ یہ وہ خلافت تھی جس کا ایوان آج نسب کے سودے کی گواہی دینے جا رہا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان تخت پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں دربار میں آنے والے ہر شخص کو تول رہی تھی۔ آج کا دن بنو امیہ کے اقتدار کی ایک نئی بنیاد ڈالنے والا تھا۔ قاصد نے اعلان کیا، زیاد بن سمیہ امیر المومنین کے حکم سے حاضر ہے۔ زیاد آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس کا لباس قیمتی تھا، مگر دل کے اندر زخموں کا طوفان تھا۔ بچپن سے معاشرہ اس کے ماتھے پر ایک لفظ لکھتا آیا تھا، ولد الزنا، ولد الزنا، ولد الزنا۔ مگر آج کا دن اس داغ کو دھونے کا دن تھا۔ معاویہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، اے لوگو، گواہ رہو، زیاد میرا بھائی ہے، وہ ابی سفیان کے نطفے سے ہے۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ یہ اعلان صرف زیاد کے نسب کا نہیں تھا، بلکہ خلافت کے اصول پر کاری ضرب تھی۔ شریعت نے تو کہہ دیا تھا، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، زانی کے لیے پتھر ہیں۔ مگر آج دربار خلافت میں شریعت کی نہیں، سیاست کی گواہی چل رہی تھی۔ زیاد کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اب ایک گمنام لونڈی کا بیٹا نہیں تھا، وہ امیر المومنین کا بھائی تھا۔ اس وقت دربار کے ایک کونے میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے نقاب کے پیچھے سے دیکھا اور فرمایا، میرا بھائی وہی ہے جو میرے ماں باپ سے ہے، زنا سے نسب نہیں جڑتا۔ مگر اب دربار خلافت میں ایسی آوازیں گم ہونے لگی تھی۔ طاقت کا نشہ ہر زبان کو خاموش کرا دیتا ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں خون کا پہلا فتویٰ۔ زیاد نے دمشق سے نکل کر کوفہ کا گورنر بننے کا پروانہ لیا۔ جب وہ پہلی بار کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر چڑھا تو لوگوں کے چہروں پر نفرت تھی۔ جیسے ہی اس نے خطبہ شروع کیا، ایک کنکر فضا میں اڑا اور زیاد کے قدموں کے پاس آ گرا۔ پھر دوسرا، تیسرا، اور شور بلند ہوا۔ زیاد کے چہرے پر کوئی شکن نہ آئی۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، دروازے بند کر دو۔ مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آج نہ قاضی کی ضرورت تھی نہ شہادت کی، آج گورنر کا حکم ہی قانون تھا۔ 30 سے زائد افراد کو مسجد کے صحن میں کھڑا کیا گیا۔ ان کے چہروں پر خوف تھا، مگر زیاد کی آواز میں سکون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر کنکر پھینکے؟ سپاہیوں نے جذبات میں سر ہلایا۔ ان کے ہاتھ قلم کر دو۔ شریعت کے اصول، جن کے مطابق بغیر عدالت، بغیر مقدمہ، بغیر شہادت کسی پر حد جاری نہیں ہو سکتی، آج منبر کوفہ کے سائے میں ذبح ہو رہے تھے۔ وہ دن بنو امیہ کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں ریاست کے حکمران، عدالت کے قاضی اور جلاد، تینوں منصب ایک ہی شخص کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ حوالہ جات: خلافت و ملوکیت، ابو العلا مودودی، سیر اعلام النبلہ، امام ذہبی۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب 3۔ خلافت کی حدود میں مداخلت۔ بصر بن ابی ارطاد، معصوم بچوں کے گلے پر خلافت کی تلوار۔ دمشق کی شام تھی، ہوا میں اقتدار کی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ زیاد بن سمیہ کی نسب فروشی کامیاب ہو چکی تھی، مگر اب خلافت کی آخری دیوار گرنا باقی تھی، حضرت علی کے حامیوں کو نیست و نابود کرنا۔ اس مشن کے لیے دربار میں ایک درندہ طلب کیا گیا، بصر بن ابی ارطاد۔ وہ شخص ہے جس کے لیے ظلم ایک فن تھا۔ اس کے ہاتھوں کا رنگ سیاہ نہیں، خون سرخ تھا۔ معاویہ نے اسے بلا کر کہا،
حجاز اور یمن کے بقیہ علی کے حامیوں کا نام و نشان مٹا دو۔ تمہیں کسی شرعی حد، کسی عدالت، کسی قاضی کی اجازت درکار نہیں، صرف فتح چاہیے۔ بصر بن ابی ارطاط نے سر جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں شریعت کی کوئی جھلک باقی نہ تھی، صرف تلوار کا عکس تھا۔ یمن کا قتل گاہ بننا، یمن کی سرزمین جو کبھی اسلام کے نرم دلوں کو پہچانتی تھی، آج خون کی ندیوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حضرت علی کے گورنر عبید اللہ بن عباس کے دو معصوم بیٹے یمن کے گورنر ہاؤس کے صحن میں کھیل رہے تھے، ایک 5 سال کا، دوسرا 3 سال کا۔ بصر بن ابی ارطاط نے دروازے سے داخل ہو کر کہا، عبید اللہ بن عباس کہاں ہے؟ گھر کی عورتیں خوف سے کانپ گئی۔ وہ یہاں نہیں، وہ کوفہ میں ہیں۔ بصر کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ اس کا بدلہ اس کے بیٹوں سے لیا جائے گا۔ عورتوں کی چیخیں بچوں کی معصوم ہنسی میں دب گئیں۔ بصر نے اپنی تلوار کھینچی، آسمان نے نظریں پھیر لی۔ پہلے بچے کا گلا کاٹا گیا، پھر دوسرے کا۔ یمن کی فضائیں گواہ تھی کہ یہ وہ ظلم تھا جو جاہلیت کے دور میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کے جسموں سے لپٹ کر چیخ رہی تھی، اس کی آواز تاریخ کے ماتھے پر زخم بن کر لکھی گئی۔ مردوں کو تم نے مارا، اب ان بچوں کو کیوں قتل کیا؟ جاہلیت میں بھی بچوں کو نہیں مارا جاتا تھا۔ اے بصر بن ابی ارطاط، ایسی حکومت جو بچوں کے قتل کے بغیر قائم نہ ہو سکے، اس سے بدتر کوئی حکومت نہیں۔ سیاست کے لیے شریعت کا جنازہ۔ بصر کا چہرہ پتھر ہو چکا تھا۔ اسے عورت کے آنسو نظر نہیں آئے، نہ معصوم بچوں کے کٹے ہوئے گلے۔ اسے صرف ایک بات کی فکر تھی، دمشق کے تخت کی مضبوطی۔ اس دن بصر نے یمن کی گلیوں میں اعلان کروایا، اب گورنر کا حکم ہی شریعت ہے، جو مخالفت کرے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ بنو امیہ کے دربار میں جب بصر کی واپسی ہوئی تو معاویہ کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ شریعت کے اصول جو خلافت راشدہ میں تخت کے نیچے ہوتے تھے، اب تخت کے تلوے چاٹنے لگے تھے۔ ماخوذ حوالہ المغنی ابن قدامہ، الام امام شافعی۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 4۔ جب لاشوں کی بے حرمتی اقتدار کا جشن بن گئی، خلافت راشدہ کا وہ اصول کہ مردہ دشمن کے جسم کے ساتھ بھی عزت کا برتاؤ ہوگا، اب بنو امیہ کے درباروں میں ایک مذاق بن چکا تھا۔ سیاسی انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے بنو امیہ نے لاشوں کی بے حرمتی کو صرف جائز ہی نہیں سمجھا بلکہ اس پر جشن منانا شروع کر دیا۔ اسلام نے جس تہذیب کے ساتھ کفار کے جسموں کو دفنانے کی تعلیم دی تھی، بنو امیہ کے امراء اس تہذیب کو درباروں میں سر عام روندا کرتے تھے۔ عمار بن یاسر، حق پرستی کی سزا، صفین کا میدان تاریخ کے ماتھے پر ایک نہ مٹنے والا داغ بن گیا تھا۔ حضرت علی کے لشکر میں وہ بزرگ صحابی عمار بن یاسر بھی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ جنگ کے دوران جب عمار کو شہید کیا گیا تو بنو امیہ کے لشکر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، مگر معاویہ نے فوراً بات پلٹ دی۔ عمار کو جس نے میدان جنگ میں نکالا، قتل کا ذمہ دار وہ ہے، لیکن عمار کی لاش بنو امیہ کے سپاہیوں کے ہاتھ لگی۔ دربار شام میں پہلا منظر تاریخ نے دیکھا کہ اسلام میں پہلی بار ایک صحابی کا سر کاٹ کر فتح کا تحفہ بنایا گیا۔ معاویہ کے دربار میں 2 سپاہی جھگڑ رہے تھے، عمار کو میں نے قتل کیا، نہیں، یہ میرے تیر کا نشانہ بنا تھا۔ معاویہ تخت پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ سیاست فتح ہو گئی تھی مگر خلافت کی روح آج دفن ہو چکی تھی۔ عمرو بن حمق، دیوانگی کے زخموں سے ذلت کا سفر۔ عمرو بن حمق خزائی بھی انہی صحابہ کرام میں سے تھے جو خلافت علی کے سچے حامی تھے۔ جب بنو امیہ کا ظلم بڑھا تو وہ عراق سے نکل کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ تقدیر نے انہیں سانپ کے ڈسنے سے شہادت عطا کی، لیکن بنو امیہ کے کارندے وہاں پہنچ گئے، لاش دیکھی، آنکھوں میں نفرت بھری، پھر سر کاٹ کر دربار دمشق کے روانہ کیا، مگر
इस बार वहशत की इंतहा हो चुकी थी। दिमश्क में उनका सर बरसरे आम गश्त करवाया गया और फिर ज़ियाद बिन अबी सुफियान ने वो सर उसकी बीवी की गोद में फेंक दिया। ऐसा फेल जो किसी काफिर के साथ भी इस्लाम ने जायज नहीं रखा। मोहम्मद बिन अबी बकर मुर्दा गधे की खाल में जिंदा तारीख। मिस्र की ज़मीन पर हज़रत अली के गवर्नर मोहम्मद बिन अबी बकर थे। जब मुआविया ने मिस्र पर कब्जा किया तो मोहम्मद गिरफ्तार हो गए। कत्ल के बाद उनकी लाश को एक मुर्दा गधे की खाल में लपेट कर आग लगा दी गई। ये वो तर्ज अमल था जो जाहिलियत में मुशरिकीन इख्तियार करते थे, मगर अब दरबार खिलाफत में उसे ताकत का जश्न समझा जा रहा था। लाशों की सियासत, नया हथियार। यह सिर्फ शख्सी इंतकाम न था बल्कि बनु उमैया का पैगाम था जो खिलाफत राशिदा के उसूलों को जिंदा करेगा। उसके जिस्म को मरने के बाद भी दफन होने की इजाज़त न दी जाएगी। ये रवैया न सिर्फ शरीयत के खिलाफ था बल्कि इंसानी अखलाकियात का जनाजा था। मगर दिमश्क के दरबार में इसका जश्न मनाया गया। सरों की नुमाइश, लाशों की बेहुरमती अब बनु उमैया की सियासत का मुस्तकिल हथियार बन चुका था। माखूज अल कामिल फित तारीख, इब्न असीर, तारीख़ इस्लाम, अकबर शाह नजीब आबादी। बनु उमैया ज़वाल खिलाफत राशिदा, बाब नंबर 5। यजीद। जब खिलाफत ने मुलूकियत का लिबास पहना, दिमश्क के महल में उस दिन एक अजीब खामोशी थी। मुआविया बिन अबी सुफियान के इर्द गिर्द मशवरा देने वाले वही थे जो खिलाफत राशिदा की बुनियादों को रौंद कर इक़्तिदार की ईंटें जोड़ रहे थे। आज का एजेंडा खिलाफत का असल जनाजा था। यजीद की वली अहदी का ऐलान, दरवाजे बंद, साजिशें शुरू। बनु उमैया के दरबारों ने जान लिया था कि खिलाफत की असल ताकत उम्मत की बैत में है, मगर मुआविया ने इस उसूल को जूते की नोक पर रखते हुए ऐलान किया, मेरी जिंदगी ही में यजीद के हाथ पर बैत ली जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग खड़े हुए, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। उन्होंने कहा, ये क्या मुल्कियत का दरवाजा खोला जा रहा है? क्या खिलाफत बाप से बेटे की जागीर बनेगी? जवाब में कहा गया, खिलाफत में झगड़ा फितने का दरवाजा खोलेगा। बेहतर है कि इसे हम खुद बंद करते हैं। मगर वो दरवाजा जो आज बंद किया जा रहा था दर हकीकत मुल्कियत का दरवाजा था जो हमेशा के लिए खुलने वाला था। यजीद मुल्कियत का नया चेहरा। यजीद का किरदार मदीना और मक्का के मुहाजिरीन और अंसार खूब जानते थे। शराब व शबाब का रसिया, शिकार व लहू व लाभ का दीवाना। यजीद को खिलाफत की कुर्सी पर बिठाने का मकसद खिलाफत को मुल्कियत में बदलना था। शरीयत की बालादस्ती अब इक़्तिदार के ज़ेर साया आने वाली थी। मक्का मुकर्रमा में हज़रत हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को खुसूसी तौर पर बैत के लिए बुलाया गया। मुआविया का हुक्म था, इन्हें मजबूर करो कि यजीद के हाथ पर बैत करें। मगर ये चारों असहाब खिलाफत के उसूलों के मुहाफिज थे। हुसैन ने दो टोक जवाब दिया, यजीद जैसे शख्स के हाथ पर बैत हम मौत को तरजीह देंगे। मुआविया जान गया कि जिंदा हालत में इनका इनकार इक़्तिदार के लिए खतरा है, लिहाजा वो मदीना से मक्का, मक्का से शाम तक मुसलसल दबाव डालता रहा कि ये लोग खामोश हो जाएं। यजीद की वली अहदी उम्मत मुसलमा के हक के बैत पर बदतरीन डाका थी। कूफा साजिशों का मरकज। इसी दौरान बनु उमैया ने कूफा में अपने गवर्नरों के जरिए हुसैन की बैत को नाकाम बनाने के लिए नई चालें चली। कूफा के कबाइल को धमकाया गया, खरीदने की कोशिश की गई और अगर कोई हुसैन की हिमायत करता तो उसे बगावत का मुर्तकिब करार दिया जाता। यजीद के कारिंदे दिन रात लोगों को ये कहानी सुनाते, खिलाफत का निज़ाम बचाना है तो यजीद की बैत करो, खिलाफत उम्मत को तबाह कर देगी। मगर अंदर ही अंदर कूफा के बागी कुलूब में तूफान जन्म ले रहा था। वो जानते थे कि अब खिलाफत का ताज सिर्फ ताकतवर के सर सजाया जा रहा है। करबला की तमहीद तैयार।
جب معاویہ کے مرنے کے بعد یزید تختے پر بیٹھا تو اس کا پہلا فرمان تھا، مدینہ کے ان چاروں حسین، ابن زبیر، عبد الرحمن سے بیعت لو، ورنہ ان کے سروں کو دمشق لایا جائے۔ مدینہ کی گلیاں گواہ تھی کہ خلافت اب شریعت کی حاکمیت نہیں بلکہ شخصی بادشاہت بن چکی تھی۔ یزید کے دربار میں طاقت اور پیسہ ہر زبان خاموش کرا سکتا تھا، مگر حسین کا سر جھکنے والا نہ تھا۔ یزید کی ولی عہدی دراصل خلافت راشدہ کی روحانی موت تھی۔ وہ خلافت جو قرآن و سنت کی پابند تھی، آج دربار کے ہجوم میں شخصی خواہشات کا غلام بن چکی تھی۔ مدینہ کی سرزمین پر حسین بن علی کے الفاظ گونجے، یزید کی بیعت کر کے میں امت کے گناہ کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔ اگر امت کو خاموش رہنا ہے تو حسین بولے گا۔ سیاست کے نام پر شریعت کی قربانی، ماخوذ الطبقات الکبریٰ ابن سعد، مستدرک علی صحیحین امام حاکم۔ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 6۔ کربلا۔ جب دین کا سر تن سے جدا کیا گیا، دمشق کے قصر سفید میں یزید بن معاویہ تخت پر بیٹھا تھا۔ شکار، شراب، ناچ گانے کی محفلیں اس کی خلافت کا اصل چہرہ تھی، مگر ایک کانٹا ایسا تھا جو اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا، حسین بن علی۔ یزید کے درباری بار بار کہتے، اگر حسین بیعت کر لیں تو مدینہ اور مکہ خاموش ہو جائے گا، مگر حسین کے انکار نے یزید کی ملوکیت کے محل کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ یزید کا آخری فرمان۔ یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم بھیجا، حسین، ابن زبیر، ابن عمر، ان تینوں سے رات ہی رات بیعت لے لو، اگر انکار کریں تو صبح ان کے سروں کو میرے دربار میں ہونا چاہیے۔ ولید نے حسین کو خفیہ بلایا۔ مدینہ کی رات تھی۔ ولید کے محل میں صرف وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے دنیا کے بدلے دین بیچ دیا تھا۔ ولید نے کہا، امیر المومنین، یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجیے۔ حسین نے جواب دیا، ایسا معاملہ خفیہ نہیں، اعلانیہ ہوتا ہے۔ کل دن کے وقت مسجد میں آؤں گا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ حسین جانتے تھے کہ یہ رات درباری یزید کا فریب ہے، لہذا اسی رات حسین نے اپنے اہل و عیال کو تیار کیا اور مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مکہ کی طرف ہجرت۔ حرم کی پناہ میں حسین مکہ پہنچے۔ مکہ کی گلیاں حسین کے استقبال کے لیے آنکھیں بچھا چکی تھی، مگر یزید کے کارندے مکہ میں بھی سرگرم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حسین کا وجود ملوکیت کے لیے خطرہ ہے۔ مکہ میں حسین کے پاس کوفہ سے خطوط آنے لگے۔ کوفہ کے ہزاروں افراد نے حسین کو لکھا، آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے تلواریں نکال چکے ہیں، ہم یزید کے ظلم کو نہیں مانتے۔ حسین نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، وہاں کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ لوگ وعدے کر رہے تھے، مگر یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی دھمکیاں پر زبان کو خاموش کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ کوفہ خاموش ہو گیا، مگر حسین کو روکنے والا نہ تھا۔ سفر کربلا، شہادت کی راہ پر قدم۔ حسین نے اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سفر تاریخ کا وہ سفر تھا جہاں دنیاوی حکمتیں، سیاسی چالاکیاں اور فوجی طاقتیں سب بے معنی ہو گئی تھی۔ حسین نے فرمایا، میں حق کی طلب میں جا رہا ہوں، چاہے مجھے شہادت نصیب ہو یا فتح۔ میرا مقصد امت کو جگانا ہے۔ جب حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو یزید کی فوج نے انہیں روک لیا۔ فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ حسین اور ان کے اہل بیت کے لیے پانی کے قطرے بھی حرام کر دیے گئے۔ کربلا، جہاں وقت رک گیا۔ کربلا کی ریت تپ رہی تھی۔
حسین اپنے خیمے میں کھڑے تھے، سامنے یزیدی لشکر تھا، تلواریں چمک رہی تھی۔ حسین نے آخری بار انہیں پکارا، کیا تم جانتے نہیں میں کس کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میرے نانا رسول اللہ ہیں؟ مگر یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد نے آنکھیں پھیر لی۔ حرص دنیا، خوف اور اقتدار کے اندھے پن نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ 10 محرم کی صبح حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے خیموں میں سکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آج دین کے سر کو تلوار کی دھار پر رکھا جائے گا، مگر حق سر بلند رہے گا۔ حسین نے فرمایا، باطل کے ساتھ سمجھوتا موت ہے۔ حسین کبھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ کربلا کی ریت گواہ تھی کہ خلافت کی اصل روح آج تلواروں کے نیچے دفن ہونے والی ہے، لیکن شہادت کا چراغ قیامت تک روشن ہو جائے گا۔ ماخوذ از البدایہ والنہایہ ابن کثیر، خلافت اور ملوکیت ابو العلا مودودی۔ بنو امیہ، زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 8۔ دربار یزید۔ جب قیدیوں نے فاتح کو شکست دی، کربلا کا معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ حسین کا سر نیزے پر بلند تھا۔ اہل بیت کے خیمے جلا دیے گئے تھے اور خانوادہ رسول کی عورتیں و بچے قید کر دیے گئے تھے۔ یزید نے دمشق کے دربار کو فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ گلیوں کو سجا دیا گیا۔ شام کی عورتیں و مرد دربار کے سامنے جمع تھے۔ یزید تختے پر بیٹھا تھا اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا۔ دربار یزید کا منظر، یزید کی نظریں اہل بیت کے قیدیوں پر تھیں، جن میں زینب، ام کلثوم، سکینہ، امام زین العابدین اور دوسرے بچے شامل تھے۔ یزید نے اپنے درباری خطیب کو اشارہ کیا۔ خطیب منبر پر چڑھا اور یزید کی مدح میں جھوٹی باتیں کرنے لگا۔ یزید نے علی و فاطمہ کے خاندان کو مٹا دیا۔ آج ان کی نسل فنا ہو گئی۔ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اسی لمحے حضرت زینب بنت علی کھڑی ہو گئی۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، لبوں پر لرزش نہ تھی اور نگاہوں میں حسین کی للکار تھی۔ زینب کا خطبہ، دربار میں قیامت۔ زینب نے بآواز بلند کہا، اے یزید، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ تو نے زمین و آسمان کے اطراف ہم پر تنگ کر دیے اور ہم قیدی بنا کر لائے گئے تو ہم ذلیل ہو گئے؟ کیا تو نے یہ سمجھا کہ ہم پر ظلم کر کے تو غالب آ گیا؟ تو نے جو کیا وہ تیرے اقتدار کی کمزوری ہے، ہماری نہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اے یزید، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے طہارت دے کر چنا۔ ہم نبی کے خاندان سے ہیں۔ تیری بادشاہت چند دن کی ہے، لیکن ہمارا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر زینب رکی نہیں۔ اے یزید، تو نے حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ تو ہار چکا ہے۔ ہمارے خون کی قسم، تیرے ظلم کا انجام عبرتناک ہوگا۔ امام زین العابدین کا خطبہ، نبی کا نواسا قیدی بن کر بھی فاتح۔ پھر امام زین العابدین کھڑے ہوئے۔ بیماری کی شدت کے باوجود ان کی آواز میں گرج تھی۔ اے لوگو، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی بن حسین ہوں۔ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، جسے تم نے کربلا میں پیاسا شہید کیا، مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہم وہ ہیں جن کے بغیر تمہاری اذانیں ادھوری ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے ذکر کے بغیر تمہاری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ اے یزید، ہم نے موت قبول کی، مگر تیرے باطل کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا۔ یزید سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جو خود کو فاتح سمجھتا تھا، آج اس کے محل میں قیدیوں کی زبان سے خلافت کا اصل چہرہ دکھایا جا رہا تھا۔
यजीद का जवाल, बनी उमैया की बुनियादें लरज़ गईं। ज़ैनब और सज्जाद के खुतबात ने दरबार का माहौल बदल दिया। शाम की अवाम फतह का जश्न मनाने आए थे, अब रोने लगे थे। यजीद ने खजल होकर कहा, मुझे मालूम नहीं था कि हुसैन के साथ ये जुल्म हुआ है, लेकिन तारीख जानती है ये एक जालिम का ड्रामा था। यजीद ने अहले बैत को बज़ाहिर इज्जत के साथ वापस मदीना भेजने का ऐलान कर दिया, मगर खिलाफत राशिदा की असल रूह दरबारी यजीद में तमाचा बनकर गूंज चुकी थी। ज़ैनब की फतह, करबला की जंग में यजीद के नेज़े जीते थे, लेकिन दरबार शाम में ज़ैनब की जुबान ने फतह पाई। मलूकियत के ऐवान में अब जवाल का वक्त शुरू हो चुका था। बनु उमैया के तख्ते हिलने लगे थे। माखूज मुस्नद अहमद बिन हम्बल, अल कामिल फिल तारीख इब्न असीर। बनु उमैया, जवाल खिलाफत राशिदा। बाब नंबर 7, मारके करबला। जब लाशों ने तारीख लिख दी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। करबला की जमीन रेत तप रही थी। यजीद के लश्कर की तादाद 30,000 के करीब थी और हुसैन के खेमे में सिर्फ 72 जानिसार। फरात का पानी बंद हो चुका था। छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। औरतों की आंखों में सवाल था, लेकिन हुसैन के चेहरे पर सुकून था। ये मार्का तलवारों का नहीं, नजरिए का था। नमाज फजर, आखिरी जमात। सुबह आशूरा, हुसैन ने अपने अहले बैत और साथियों को जमा किया। आसमान सुर्ख हो चुका था। हुसैन ने फरमाया, देखो, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। तुम में से जो चाहे रात के अंधेरे में चला जाए। मगर काफिले इश्क के सिपाही झुक कर बोले, हुसैन, आपके बाद हम जीना नहीं चाहते। नमाज फजर अदा की गई। ये खिलाफत राशिदा की आखिरी जमात थी जो इक्तिदार की बुनियाद को हिला रही थी। एक एक चिराग बुझने लगा। मार्का शुरू हुआ। यजीदी फौज के हजारों सिपाही, मगर अहले बैत के लश्कर में सिर्फ हक परस्ती की तलवारें थी। अली अकबर नबी की शबीह मैदान में। अली अकबर हुसैन के बेटे, नबी अकरम की शबीह। जब मैदान में उतरे तो दुश्मनों पर लर्ज़ा तारी हो गया, लेकिन हिर से दुनिया ने उन्हें अंधा कर दिया। अली अकबर ने दुश्मनों को चीरते हुए लड़ाई की, हत्ता के प्यास की शिद्दत से लड़खड़ा गए। एक दुश्मन ने बरछी मारी। अली अकबर घोड़े से गिरे। जमीन हिल गई। हुसैन दौड़कर पहुंचे और फरमाया, बेटा, तेरे बाद दुनिया खाली लग रही है। हजरत कमरे बनी हाशिम अब्बास अलमदारे वफा। अब्बास हुसैन के भाई अलमदारे करबला जब पानी लाने के लिए फरात की तरफ बढ़े, दुश्मन ने घेर लिया। बाजू काट दिए गए, लेकिन मश्क हाथों से न गिरी। अब्बास ने मश्क के दंदानों में पकड़ी, मगर सर पर गुर्ज मारा गया। अब्बास जमीन पर गिरे। हुसैन दौड़े और कहा, अब मेरी कमर टूट गई। अली असगर प्यासे हलक की सदा। हुसैन ने गोद में 6 माह के अली असगर को उठाया। दुश्मनों से कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस मासूम पर रहम करो, इसे पानी दे दो। मगर यजीदी फौज के सुपा सालार ने तीर मारा, जो अली असगर के हलक को चीर गया। हुसैन ने दोनों हाथों से खून लिया और आसमान की तरफ उछाला और कहा, परवरदिगार, इसे कबूल फरमा। हुसैन का आखिरी सजदा। अब खेमों में सिर्फ हुसैन बाकी थे। तारीख गवाही के हक तन्हा रह गया था। हुसैन घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर के सामने आए और फरमाया, मुझे मारकर तुम क्या समझते हो? क्या मेरे खून से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? यजीदी फौज ने हमला किया।
تیر برسے، نیزے چلے، تلواریں چمکی، حسین زمین کربلا پر گرے اور سجدہ میں سر رکھ کر کہا، پروردگار میں راضی ہوں تیری رضا پر۔ شیمر نے آگے بڑھ کر سر قلم کیا، آسمان سیاہ ہو گیا، زمین کانپ اٹھی۔ تاریخ نے لکھا، آج یزید نے حکومت جیت لی، مگر حسین نے اسلام کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ اہل بیت کی اسیری، حسین کا سر نیزے پر بلند ہوا اور اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے درباروں میں لایا گیا۔ زینب نے یزید کے دربار میں فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ حسین کو قتل کر کے حق کو مٹا دے گا؟ اللہ کی قسم، تو نے ہمارے جسموں کو قیدی بنایا ہے مگر ہمارے نظریے کو نہیں۔ کربلا صرف ایک مارکا نہ تھا، یہ قیامت تک حق و باطل کی پہچان کا معیار بن گیا۔ خلافت راشدہ کے اصول خون میں لت پت ہو کر بھی زندہ ہو گئے۔ بنو امیہ کی ملوکیت عارضی فتح پا گئی، مگر حسین کے سجدے نے تاریخ کو ابدی انقلاب دے دیا۔ لاشوں کی بے حرمتی، ملوکیت کی نئی رسم۔ ماخوذ مسند احمد ابن حنبل، تاریخ طبری۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 9۔ عبداللہ بن زبیر، مکہ سے ملوکیت کا تختہ لرزانے والا۔ دمشق کے ایوان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ یزید بن معاویہ کی ملوکیت، جو کربلا کے قتل عام کے بعد خود کو مضبوط سمجھ رہی تھی، اچانک لرزنے لگی۔ کربلا کے قیدیوں کی صدائیں، زینب اور سجاد کے خطبات، امت مسلمہ کے دلوں میں یزید کے خلاف طوفان پیدا کر چکے تھے۔ یزید کا عبرتناک انجام۔ سن 64 ہجری، یزید بن معاویہ کی حکومت کا تیسرا سال، شام میں فتنہ و فساد پھیلنے لگا۔ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے لوگوں میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے۔ یزید اپنے محل میں شراب و شباب کی مستی میں تھا کہ اچانک سخت بیماری میں مبتلا ہو کر تین دن کے اندر مر گیا۔ کسی نے کہا کہ یزید شراب کے نشے میں اونٹنی سے گر کر ہلاک ہوا، کسی نے کہا کہ اسے کوئی لا علاج مرض لاحق ہوا، لیکن تاریخ نے لکھا یزید کا خاتمہ ایسے ذلت آمیز انداز میں ہوا کہ اس کا نام بھی دمشق میں لوگ لعنت کے ساتھ لینے لگے۔ عبداللہ بن زبیر، خلافت مکہ کی ابتدا۔ یزید کی موت کے بعد دمشق میں ملوکیت کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھی۔ شام، مصر، عراق، ہر جگہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے حامی سراپا احتجاج تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے فرزند تھے، یعنی خلافت راشدہ کے روحانی وارث کے امین تھے۔ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبداللہ بن زبیر نے اعلان کیا، جو خلافت قرآن و سنت کے تابع نہ ہو وہ خلافت نہیں، ملوکیت ہے۔ آج ہم اللہ کے گھر سے خلافت راشدہ کی تجدید کریں گے۔ مدینہ، یمن، خراسان، ایران، عراق، سب نے ابن زبیر کی بیعت کر لی۔ صرف دمشق بنو امیہ کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ بنو امیہ کی بوکھلاہٹ۔ دمشق میں یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا، مگر اس نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ معاویہ بن یزید نے کہا، میں اس حکومت کو نہیں سنبھال سکتا جس کی بنیاد کربلا کے خون پر ہے۔ یہ بنو امیہ کے لیے زبردست دھچکا تھا۔ شام میں خاندانی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بنو امیہ کی حکومت بے یار و مددگار ہو کر بکھرنے لگی۔ عبداللہ بن زبیر، حجاز کا حقیقی خلیفہ۔ ابن زبیر نے مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ حجاز، یمن، عراق، خراسان ان کے زیر حکومت آ گئے۔ مدینہ منورہ میں خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق قضا و سیاست کا نظام بحال ہوا۔ عبداللہ بن زبیر نے بیت المال کو عام مسلمانوں کا حق قرار دیا۔ سیاست شریعت کے تابع ہو گئی۔ کعبہ میں اذان کے بعد خطبے میں عبداللہ بن زبیر امیر المومنین کے الفاظ گونجنے لگے۔ امت کی خلافت راشدہ کے خواب کو نئی زندگی مل گئی تھی۔
बनु उमैया का नया कातिलाना वार, हज्जाज बिन यूसुफ की तैनाती। दिमश्क में बनु उमैया ने मरवान बिन हकम को खिलाफत पर बिठाया। मरवान ने जैसे तैसे दिमश्क को संभाला। फिर उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान हुकूमत पर काबिज हुआ। अब्दुल मलिक ने बनु उमैया के जवाल को रोकने के लिए एक सफ़ाक सियासालार को तैयार किया, हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज को मक्का और मदीना में खिलाफत ज़ुबैर का खात्मा करने का हुक्म दिया गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद करने के लिए एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया गया, मगर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हज्जाज के खौफ को रद्द करते हुए कहा, हमने करबला से सबक लिया है, जो हक के लिए लड़ता है उसे तलवार से खौफ नहीं आता। मक्का पर घेरा तंग। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का मुकदमा का मुहासरा कर लिया। काबा पर मिंजनीकों से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथी शहीद होते रहे, मगर काबा की दीवारों से तकबीर की आवाज़ें आ रही थी। ये मुलूकियत और खिलाफत राशिदा के दरमियान आखिरी मार्का था। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने तलवार उठा ली। माँ हज़रत अस्मा ने कहा, बेटा मौत से मत डरना, जालिमों के आगे झुकना अले अबू बकर की शान नहीं। माखूज अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर, सीरा अलामुन नबला इमाम ज़हबी। बनु उमैया ज़वाल खिलाफत राशिदा, बाब नंबर 10। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शहादत। खिलाफत राशिदा का आखिरी चिराग। सन 73 हिजरी। मक्का मुकदमा के दरो दीवार कांप रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ सकफी अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से मक्का पर हमला आवर हो चुका था। खाने काबा, जहां से खिलाफत राशिदा का परचम बुलंद हुआ था, आज बनु उमैया की मिंजनीकों के निशाने पर था। मक्का का मुहासरा। जब जालिमों ने काबा पर पत्थर बरसाए, हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का का सख्त मुहासरा किया। मिंजनीक नस्बें की गईं और काबा पर आग बरसाने वाले पत्थरों की बारिश शुरू कर दी गई। वही खाना काबा जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन माफ करके इज्जत बख्शी थी, आज बनु उमैया की मुलूकियत के जुल्म का निशाना था। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ सिर्फ चंद जानिसार बाकी रह गए थे। हज्जाज का लश्कर हजारों में था, लेकिन इब्न ज़ुबैर ने माँ हजरत अस्मा बिनत अबी बकर के पास जाकर कहा, अम्मा, लश्कर बड़ा है, साथी कम हैं, आप क्या मशवरा देती हैं? हजरत अस्मा ने कहा, बेटा, अगर तुम हक पर हो तो सिपाहियों की किल्लत या कसरत से न घबराओ। जो हक के लिए लड़ता है वो कभी तन्हा नहीं होता। अबू बकर के बेटे झुकते नहीं, गर्दनें कटती हैं, मगर बातिल के सामने झुकने का तसव्वुर नहीं करते। इब्न ज़ुबैर का आखिरी खुतबा। काबा के साए में ललकार। इब्न ज़ुबैर ने खाने काबा के सामने खड़े होकर अपने साथियों से खिताब किया, लोगों, हम तलवारों के जोर पर खिलाफत नहीं चाहते, हम कुरान और सुन्नत के ताबे निज़ाम को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज हम झुक गए तो कल काबा का तवाब भी दरबारियों के इशारे पर होगा। हम जिल्लत की जिंदगी पर इज्जत की मौत को तरजीह देते हैं। आखिरी मार्का। इब्न ज़ुबैर की शहादत। लड़ाई शुरू हुई। हज्जाज के लश्कर ने खाने काबा के अतराफ में मिंजनीकों से पत्थरों की बारिश की। इब्न ज़ुबैर के साथी एक एक करके शहीद होते गए। आखिरकार वो वक्त आ गया जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अकेले रह गए। उन्होंने तलवार नियाम से निकाली, काबा के रुकन यमानी से पुश्त लगाई और कहा, परवरदिगार, मैंने अपनी खिलाफत तेरी अमानत समझकर अदा की। अब तेरा बंदा तेरी राह में कुर्बानी देने जा रहा है। हज्जाज के सिपाहियों ने हमला किया। इब्न ज़ुबैर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इब्न ज़ुबैर की शहादत पर मक्का मुकद्दमा की गलियां गूंज उठीं। अल्लाहु अकबर। इब्न ज़ुबैर ने खिलाफत राशिदा के उसूलों पर जान कुर्बान कर दी। हज्जाज का जुल्म। शहीद की लाश सूली पर। हज्जाज ने इब्न ज़ुबैर की लाश को सूली पर लटकाने का हुक्म दिया। कई दिन उनकी लाश मक्का की गलियों में नुमाइश के तौर पर लटकती रही, मगर हजरत अस्मा जो नाबीना हो चुकी थी,
اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آ کر بولیں، اے حجاج، یہ لاش تو صرف ایک جسم ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر کی روح تمہارے تختوں کو ہمیشہ کے لیے ہلا گئی ہے۔ حجاج خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ تلوار سے جسم قتل کر سکتا ہے، لیکن نظریات نہیں مار سکتا۔ خلافت راشدہ کے چراغ کا بجھنا۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے ساتھ خلافت راشدہ کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ بنو امیہ کی ملوکیت نے ایک اور بار فتح کا جشن منایا، لیکن دراصل یہ ان کے زوال کی بنیاد بن چکی تھی۔ امت مسلمہ میں خلافت و ملوکیت کی بحث ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ مستدرک علی صحیحین امام حاکم۔ الدولۃ الامیہ ڈاکٹر علی محمد السلابی۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ۔ باب نمبر 11۔ عمر بن عبدالعزیز۔ ملوکیت کے محل میں خلافت راشدہ کی کرن۔ سن 99 ہجری۔ بنو امیہ کی ملوکیت کا سورج عروج پر تھا۔ ظلم، جبر، طیش، سیاست اور سازش، یہی بنو امیہ کا ترہ امتیاز بن چکا تھا، لیکن تقدیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خلافت راشدہ کا نور ملوکیت کے اندھیروں میں ایک بار پھر چمکے گا۔ یہ نور تھا عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز ملوکیت کے درمیان خلافت کی روح۔ عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن خطاب کے پڑ پوتے تھے۔ بنو امیہ کے خاندانی ماحول میں پرورش پانے کے باوجود دل و نگاہ پر خلافت راشدہ کی چھاپ تھی۔ نبی کی محبت، عدل فاروقی، زہد و تقوی، یہ اوصاف ان کی رگ و پے میں اترے ہوئے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید اور پھر سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ جب سلیمان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بنو امیہ کی سیاست سے بغاوت کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا۔ خلافت کا آغاز جب تخت پر لرزہ طاری ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے خلافت سنبھالتے ہی ان کے خاندان والوں نے انہیں بادشاہ کے لباس پہننے کے لیے دیا، مگر عمر بن عبدالعزیز نے کہا، یہ لباس میرے لیے زہر ہے۔ جو امت کے مال پر حکومت کرے وہ بادشاہ نہیں، اللہ کا خادم ہوتا ہے۔ انہوں نے بیت المال کے خزانوں کو امت کے حوالے کر دیا، خود سادہ لباس پہنا اور فرمایا، آج سے میں بنو امیہ کا بادشاہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا خادم ہوں۔ عدل فاروقی کی بحالی، بنو امیہ کا زوال شروع۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو پھر سے زندہ کیا۔ سب و شتم، علی کا خاتمہ۔ بنو امیہ کی بدترین بدعت، حضرت علی پر خطبوں میں سب و شتم۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کا سختی سے خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، زبانیں زہر اگل سکتی ہیں مگر خلافت راشدہ کے قاعدے میں گالی کی کوئی جگہ نہیں۔ 2، ظلم کے دروازے بند۔ بنو امیہ کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اب بیت المال کسی کا ذاتی خزانہ نہیں، جو قوم کا مال لوٹے گا وہ سزا پائے گا۔ نمبر 3، مظلوموں کے حق کی واپسی۔ بنو امیہ نے جن لوگوں سے زمین اور جائیداد ظلم سے چھین لی تھی، عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام حقوق مظلوموں کو واپس دلائے۔ نمبر 4، زکوٰۃ و بیت المال کا نظام۔ ان کے دور میں ایسا عدل قائم ہوا کہ خزانچی نے آ کر کہا، خلیفہ، زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ملتے، لوگ زکوٰۃ لینے کے بجائے زکوٰۃ دینے والے بن چکے ہیں۔ جہاد بالقلم، سنت کی تدوین۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ انہوں نے امام ابن شہاب الزہری کو ذمہ داری دی کہ سنت رسول کو باقاعدہ تحریری صورت میں مدون کیا جائے۔ یہ عمل خلافت راشدہ کے عملی ورثے کو محفوظ کرنے کی سب سے بڑی کوشش تھی۔ مخالفین کی سازش، زہر کا پیالہ۔ عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے بنو امیہ کے سرمایہ دار اور ظالم حکمران سخت نالاں تھے۔ انہیں یہ لگنے لگا تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز زندہ رہے تو ملوکیت کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ چنانچہ سازش رچی گئی۔
خلیفہ کو زہر دیا گیا، چند دنوں میں جسم کمزور ہو گیا، مگر زبان حق کو خاموش نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے آخری لمحوں میں فرمایا، اے اللہ، میں نے اپنی طاقت بھر تیری زمین پر عدل قائم کرنے کی کوشش کی، اگر مجھ سے لغزش ہوئی ہو تو معاف فرما، اور اگر میرا عمل تیرے لیے قبول ہو چکا ہے تو مجھے اپنے نبی کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ خلافت کا ایک آخری منظر۔ عمر بن عبدالعزیز کی شہادت کے ساتھ خلافت راشدہ کا چراغ بنو امیہ کے محلات میں بجھ گیا، لیکن ان کے دور کے عدل و انصاف نے امت مسلمہ کو یہ یقین دیا تھا کہ خلافت راشدہ کا خواب کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد بنو امیہ نے دوبارہ ملوکیت کی راہ اپنائی، مگر اب زوال ان کا مقدر بن چکا تھا۔ ماخوذ: الکامل فی التاریخ ابن اثیر، منہاج السنہ ابن تیمیہ۔ بنی امیہ، زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 12۔ عباسی انقلاب، بنو امیہ کا عبرتناک انجام۔ سن 100 ہجری کے بعد بنو امیہ کے مظالم، تعیش پسندی اور غیر عرب اقوام یعنی موالی پر ظلم استمداد نے امت مسلمہ کے دل میں ایک آتش فشاں دہکانا شروع کر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلافت پھر ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بنو امیہ کا ہر خلیفہ ظالم تر اور بد کردار ہوتا جا رہا تھا۔ عربوں کے علاوہ عجم یعنی ایرانی، ترک، خراسانی مسلمانوں میں بھی شدید نفرت پنپ رہی تھی۔ عباسی خاندان کی خفیہ تحریک، بنو ہاشم کا ایک گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھا، بنو امیہ کے ظلم کے خلاف خفیہ تحریک چلا رہا تھا۔ یہی وہ خاندان تھا جس سے بعد میں بنو عباس کی حکومت نکلی۔ ابو العباس الصفح اور ابو جعفر المنصور عباسی تحریک کے مرکزی کردار تھے۔ انہوں نے اپنی دعوت کو آل محمد کے حق کے خلافت کے عنوان سے پیش کیا۔ ابو مسلم خراسانی، فاطمہ کی نسل کا انتقام۔ لیکن عباسی تحریک کا اصل سپہ سالار اور عملی قائد ابو مسلم خراسانی تھا۔ یہ نوجوان خراسان، موجودہ ایران افغانستان کا رہنے والا تھا، جس نے بنو امیہ کے خلاف جنگ کی چنگاری کو بھڑکا دیا۔ ابو مسلم خراسانی نے اعلان کیا، کربلا کے مظلوموں کا انتقام لیا جائے گا۔ مروان بن محمد کے ظلم کا حساب خراسان کے سپاہی لیں گے۔ خراسان سے عباسی انقلاب کا آغاز سن 129 ہجری۔ ابو مسلم نے خراسان میں بغاوت کا علم بلند کیا۔ خراسانی، ایرانی، ترک اور یمنی قبائل نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ الرضا من آل محمد کے نعرے لگائے گئے۔ ابو مسلم کا لشکر آندھی کی طرح بڑھتا گیا۔ مرو، نیشاپور، بلخ، ہرات سب علاقوں نے بنو امیہ کے جبر سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ بنو امیہ کی افواج کو عبرتناک شکستیں ہوئیں۔ فرات کے کنارے، آخری معرکہ۔ بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان بن محمد تھا، جسے تاریخ میں مروان الحمار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مروان نے شام اور مصر سے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور عباسی فوج کا سامنا کرنے کے لیے عراق کی طرف بڑھا۔ فرات کے کنارے معرکہ ضابط ہوا۔ یہ معرکہ بنو امیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا شکست آمیز واقعہ ثابت ہوا۔ ابو مسلم کے لشکر نے مروان کی افواج کو تہس نہس کر دیا۔ بنو امیہ کے سپاہی ہتھیار پھینک کر جان بچانے لگے۔ مروان خود میدان جنگ سے فرار ہو کر مصر کی طرف بھاگا۔ مروان کا عبرتناک انجام۔ مروان بن محمد کو دریائے نیل کے کنارے پکڑ لیا گیا۔ عباسی سپاہیوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، یعنی بنو امیہ کی 90 سالہ ملوکیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو العباس الصفح، عباسی خلافت کا آغاز۔
بنو امیہ کے زوال کے بعد ابو العباس کو خلافت پر بٹھایا گیا۔ صفا کا مطلب ہے خون بہانے والا، کیونکہ اس نے بنو امیہ کے تمام افراد کو چن چن کر قتل کیا۔ دمشق میں بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف ایک شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ جان بچا کر اندلس یعنی اسپین فرار ہو سکا، جس نے بعد میں اندلس کی اموی خلافت قائم کی۔ ملوکیت کی سزا، عباسیوں کا اقتدار قائم ہو گیا، مگر تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ ظلم کی حکومت کتنی بھی طویل ہو، حق کا سورج آخر کار طلوع ہو کر رہتا ہے۔ خلافت راشدہ کے اصولوں کو کچلا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ بنو امیہ کی نسل نے کربلا کے مظلوموں کا خون بہا تو وصول کر لیا، مگر خلافت راشدہ کے اصول دوبارہ ملوکیت کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، تاریخ طبری۔ بنو امیہ، زوال خلافت راشدہ۔ باب نمبر 13، عباسی خلافت۔ خلافت یا ملوکیت۔ فرات کے کنارے عذاب کی جنگ میں بنو امیہ کا تختہ الٹ چکا تھا، مروان بن محمد کا سر قلم ہو چکا تھا۔ بنو ہاشم کے عباسی علمبرداروں نے اعلان کیا، اب خلافت صرف آل رسول کے ہاتھ میں ہوگی۔ امت مسلمہ نے سکھ کا سانس لیا۔ لوگوں کو امید تھی کہ خلافت راشدہ کے اصول جو بنی امیہ کی ملوکیت نے رون ڈالے تھے اب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ابو العباس الصفاح، انتقام کی خلافت۔ عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ ابو العباس تھا۔ الصفاح یعنی خون بہانے والا، یہ لقب خود اس نے اپنے خطبہ خلافت میں اختیار کیا تھا۔ اس کے الفاظ تھے، میں بنو امیہ کے تمام ظالموں کا خون بہا لوں گا۔ جو ہمارے حق کے خلافت پر ڈاکہ ڈالے گا اسے دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی۔ دمشق میں بنو امیہ کے تمام مخالفین نے الصفاح کی بیعت کی، مگر خلافت راشدہ کی جگہ ایک خاندانی ملوکیت نے ہی روپ بدلا۔ خلافت راشدہ کا خواب جو پھر ٹوٹ گیا۔ بنو عباس کے شروع میں ایسا لگا کہ خلافت کے اصول بحال ہو رہے ہیں۔ بنو امیہ کے مظالم کا احتساب ہوا، بیت المال کی بندر بانٹ پر روک لگی، موالی یعنی غیر عرب مسلمان کو عزت و وقار ملا۔ لیکن جلد ہی عباسی خلفاء نے محسوس کیا کہ حکومت تلوار کے بغیر نہیں چل سکتی۔ خلافت کے اصول اقتدار کے کھیل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ابو العباس نے جیسے ہی بنو امیہ کا صفایہ مکمل کیا، خاندان عباسی کے مفادات مقدم ہو گئے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے زبانوں تک رہ گئے۔ ابو جعفر المنصور خلافت کا سیاستدان۔ الصفاح کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر المنصور خلیفہ بنا۔ یہ شخص غیر معمولی ذہانت، سیاسی چالاکی اور سخت گیر حکمرانی کے لیے مشہور تھا۔ ابو جعفر المنصور نے نمبر 1 خلافت راشدہ کی عوامی شرعیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ نمبر 2 مخالفین پر جاسوسی کا نظام مسلط کیا۔ نمبر 3 فقیہان دین کو دربار کا غلام بنانے کی کوشش کی۔ نمبر 4 بغداد شہر کی بنیاد رکھی، جہاں خلافت کو محلات کا اسیر بنایا گیا۔ امام جعفر صادق، علم و تقوی کی خلافت کا نمونہ۔ اسی دور میں امام جعفر صادق مدینہ میں موجود تھے۔ انہوں نے خلافت راشدہ کے اصولوں کی پاسداری کی کوشش کی، لیکن عباسی خلافت نے ان کی علمی اور روحانی خلافت کو دبانے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا۔ ابو جعفر المنصور نے امام جعفر صادق کو دربار میں بلایا، مگر امام نے فرمایا، جو خلافت اللہ و رسول کے اصول سے ہٹ کر صرف حکومت بن جائے اس میں شامل ہونا علم کی توہین ہے۔ عباسی ملوکیت، خلافت کے نام پر تاج و تخت کا کھیل۔ وقت گزرتا گیا، عباسی خلافت جو خلافت راشدہ کی روشنی بن کر آئی تھی
اب بنو امیہ کی ملوکیت سے بھی زیادہ ظالم بن چکی تھی۔ ابو مسلم خراسانی جس نے عباسیوں کو تخت دیا، اسی المنصور کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ اہل بیت پر مظالم پھر سے شروع ہو گئے۔ بیت المال درباریوں کے عیش و عشرت کا ذریعہ بن گیا۔ حکومت سیاستدانوں، فوجیوں اور وزیروں کے ہاتھوں کھیلنے لگی۔ خلافت راشدہ کا پیغام باقی رہا۔ عباسی خلافت کے محلوں میں اگرچہ خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو چکا تھا، مگر اہل حق کی زبانوں پر یہ صدا باقی رہی، خلافت کا مقصد تخت و تاج نہیں، یہ امت کی امانت ہے جو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہو سکتی ہے۔ تاریخ نے دکھایا کہ خلافت راشدہ کا تصور علماء اور مجاہدین کے ذریعے زندہ رکھا گیا۔ محلات کی خلافت تو ملوکیت کا چہرہ بدلتی رہی، مگر خلافت راشدہ کا چراغ بجھا نہیں۔ ماخوذ سیر اعلام النبلہ امام ذہبی، خلافت و ملوکیت ابوالعلا مودودی۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 14، سقوط بغداد، عباسی ملوکیت کا انجام۔ سن 1258 عیسوی 656 ہجری، بغداد علم و تہذیب کا گہوارہ، جہاں کبھی امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام غزالی جیسے علماء نے علم کی شمع روشن کی تھی، آج تاتاریوں کے حملے کی زد میں تھا۔ عباسی خلافت یا محض ایک تاج؟ عباسی خلافت اب محض ایک خاندانی ملوکیت بن چکی تھی۔ خلفاء درباری سازشوں میں الجھے ہوئے تھے، بیت المال عیش و عشرت کی نظر ہو چکا تھا، اور عوام ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے تھے۔ خلافت راشدہ کے اصول صرف کتابوں میں باقی تھے۔ امت کے سیاسی نظام پر چنگیزی آندھی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ہلاکو خان کا حملہ، انتقام کی آگ۔ چنگیز خان کی نسل سے ہلاکو خان اسلامی دنیا کے قلب بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا عباسی خلافت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ خلیفۃ المستعصم باللہ، جو عباسی خلافت کا 37واں اور آخری خلیفہ تھا، عیش و آرام میں مست اور درباری سازشوں میں گھرا ہوا تھا۔ بغداد کا محاصرہ، علم و تہذیب کا قتل عام۔ 1258 عیسوی کے آغاز میں ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بنو امیہ کی ملوکیت کے دنوں سے جو کمزوری خلافت راشدہ کے اصولوں میں پیدا کی گئی تھی، وہ اب پوری امت مسلمہ کے زوال کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا، کتب خانوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ کہتے ہیں دریا کا پانی سیاہی سے سیاہ ہو گیا تھا۔ خلیفہ کا عبرتناک انجام، تاج و تخت کی کہانی ختم۔ ہلاکو خان نے خلیفۃ المستعصم باللہ کو گرفتار کیا، اسے قالین میں لپیٹ کر تاتاری گھوڑوں سے روندا گیا۔ یوں خلافت عباسیہ کا تاج و تخت تاتاریوں کے گھوڑوں کے سموں تلے چکنا چور ہو گیا۔ خلافت راشدہ کا تصور جو مٹایا نہ جا سکا۔ خلافت راشدہ جو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے عدل و شریعت پر مبنی نظام کا نام تھا، وہ تختوں پر تو مٹ گئی لیکن امت کے قلوب میں زندہ رہی۔ علماء نے علم کی شکل میں خلافت راشدہ کی روح کو زندہ رکھا۔ مجاہدین نے خلافت راشدہ کے نظام کے لیے نئے جہاد شروع کیے۔ تاتاریوں کی بربریت کے باوجود خلافت راشدہ کا پیغام مٹا نہیں، بلکہ یہی شکست مسلمانوں کے لیے بیداری کا سبب بنی۔ ملوکیت کی راکھ میں خلافت کا چراغ۔ سقوط بغداد کے بعد امت کو سمجھ میں آ گیا کہ خلافت صرف ایک خاندانی حکومت کا نام نہیں، بلکہ یہ قرآن و سنت کی امانت ہے۔ محلات کی خلافت مٹ سکتی ہے، مگر فکری خلافت جو عدل، مساوات اور شریعت کی بالادستی پر مبنی ہوں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے۔ ماخوذ
البدایہ والنہایہ ابن کثیر، الدولۃ الأمیہ ڈاکٹر علی محمد السلابی۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 15، خلافت راشدہ کا خواب، بر صغیر خلافت عثمانیہ اور تحریک خلافت۔ بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی دنیا ایک ایسا یتیم قافلہ بن چکی تھی جس کا کوئی خلیفہ، کوئی مرکز اور کوئی منظم نظام حکومت باقی نہ رہا، مگر خلافت راشدہ کا خواب وہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ علماء اور مجاہدین اور امت کے سچے اہل دل نے یہ عہد کر لیا تھا کہ تلوار کی حکومت زوال پذیر ہو سکتی ہیں، مگر خلافت راشدہ کی فکری شمع ہمیشہ روشن رہے گی۔ بر صغیر خلافت راشدہ کا فکری قافلہ بر صغیر ہندوستان میں خلافت راشدہ کے اصولوں کو علماء حق نے زندہ رکھا۔ اسلام ایک ریاستی نظام کا نام ہے جو شریعت کے تابع ہو۔ ملوکیت کی آمریت خلافت نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے خلافت راشدہ کی فکر کو علمی بنیادوں پر زندہ کیا اور فرمایا، جب تک حکومت شریعت کی پابند نہ ہو وہ خلافت نہیں، ملوکیت ہے۔ خلافت عثمانیہ، ملوکیت میں خلافت کی جھلک۔ ترکی میں بنو عثمان نے ایک نئی خلافت کی بنیاد رکھی، اگرچہ خلافت عثمانیہ بھی ملوکیت کے عناصر رکھتی تھی، مگر اس میں خلافت راشدہ کی جھلکی باقی تھی۔ سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کی بشارت پوری کی۔ خلافت عثمانیہ میں قاضی القضاء کا نظام شریعت کے عدالتی اصولوں کو جاری رکھتا رہا۔ وقتاً فوقتاً عثمانی خلفاء خلافت راشدہ کی روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ملوکیت کی زنجیریں انہیں مکمل خلافت راشدہ کی جانب بڑھنے نہ دیتی۔ تحریک خلافت، بر صغیر کا بیداری کا طوفان۔ جب 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو بر صغیر کے علماء، بالخصوص مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ اقبال نے تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت در حقیقت صرف خلافت عثمانیہ کے تحفظ کی جدوجہد نہ تھی، بلکہ یہ خلافت راشدہ کے اصولوں کی بحالی کی ایک فکری تحریک تھی۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، خلافت کوئی ترکی مسئلہ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جو ہم سب پر فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ خلافت راشدہ دلوں میں زندہ رہی، اگرچہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تحریک خلافت سیاسی طور پر کامیاب نہ ہو سکی، لیکن خلافت راشدہ کا خواب بر صغیر کے اہل علم، اہل فکر اور اہل درد کے دلوں میں زندہ رہا۔ علامہ اقبال نے کہا، یہ فکر ہے بے تاج و سریری جس نے رومی و ایرانی و یمنی کو مٹا دیا۔ مولانا مودودی نے خلافت راشدہ کے اصولوں پر ایک عملی جماعت کی بنیاد رکھی تاکہ دین کو اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جا سکے۔ خلافت راشدہ کا نیا آغاز، بنو امیہ کے زوال سے لے کر خلافت عباسیہ کی تباہی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک ملت اسلامیہ نے ایک ہی سبق سیکھا، جب خلافت کو ملوکیت میں بدلا جائے گا وہ حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، مگر خلافت راشدہ کی روح مٹ جائے گی۔ اب خلافت راشدہ کے اصول فکری، روحانی اور انقلابی تحریکوں کے ذریعے دوبارہ دنیا کے سامنے لائے جائیں گے۔ خلافت راشدہ کی حدود سے مکمل انحراف۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 16، خلافت راشدہ کا فکری احیاء، جدید دور کے مجددین اور مستقبل کا خواب۔ تاریخ کے طویل سفر میں خلافت راشدہ بارہا ملوکیت کی زنجیروں میں جکڑی گئی۔ بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ، سبھی میں کہیں نہ کہیں خلافت کی روح ملوکیت کی سیاست کے نیچے دبتی گئی، مگر ہر دور میں مجددین امت نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ علامہ اقبال، فکر خلافت کے شاعر۔
علامہ اقبال نے خلافت راشدہ کے تصور کو روحانی جمہوریت کا نام دیا۔ ان کے نزدیک خلافت صرف ایک سیاسی نظام نہیں بلکہ ایک فکری و روحانی تربیت کا سفر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، خلافت کسی موروثی بادشاہت یا درباری سازش کا نام نہیں، یہ فرد کی تربیت، خودی کی بیداری اور امت کے اجتماعی شعور کا نظام ہے۔ اقبال کا پیغام تھا، جب تک فرد مسلمان اپنی انفرادی خلافت یعنی نفس پر کنٹرول قائم نہیں کرے گا، خلافت راشدہ کا اجتماعی نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ ابوالعلا مودودی، فکری جماعت کی بنیاد۔ مودودی نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو جدید سیاسی و فکری بنیادوں پر دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے کہا، خلافت کوئی مقدس نام یا عنوان نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے کہ انسان زمین پر اللہ کی شریعت کے مطابق حکومت قائم کرے۔ مولانا مودودی نے نمبر 1 خلافت راشدہ کا نظریہ تحریک اسلامی کی بنیاد بنایا۔ نمبر 2 جماعت اسلامی قائم کی جو خلافت راشدہ کے نظام کی تربیت گاہ بنے۔ نمبر 3 قرآن و سنت کی بنیاد پر حکومت کے اصول مرتب کیے۔ نمبر 4 ملوکیت اور مغربی جمہوریت دونوں کی مخالفت کی اور خلافت راشدہ کو ایک متبادل نظام کے طور پر پیش کیا۔ امام حسن البنا، خلافت راشدہ کی عملی تحریک۔ مصر میں اخوان المسلمین کے بانی امام حسن البنا نے خلافت راشدہ کو امت کی اجتماعی بیداری کی تحریک بنایا۔ ان کا مشہور قول تھا، الاسلام دین و دولت، سلاح و قرآن، عبادت و حکومت کا مجموعہ ہے۔ حسن البنا نے عوام الناس میں خلافت راشدہ کے اصولوں کو عام کیا، دعوت، تنظیم اور عملی جدوجہد کے ذریعے خلافت کی تیاری کا کام کیا۔ خلافت کا مقصد عدل کو حکومت پر غالب کرنا تھا، نہ کہ خاندانی اقتدار۔ شاہ ولی اللہ کی فکر کا تسلسل۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو خواب خلافت راشدہ کے لیے دیکھا تھا، وہ جدید دور میں اقبال، مودودی، حسن البنا، سید قطب اور دیگر مجددین کے ذریعے پھر سے بیدار ہو رہا تھا۔ یہ سب ایک ہی پیغام دے رہے تھے، خلافت راشدہ کا قیام بغیر تربیت یافتہ امت کے ممکن نہیں۔ تبدیلی کا آغاز فرد کی اصلاح، پھر خاندان، پھر سوسائٹی اور آخرکار حکومت کی تبدیلی سے ہوگا۔ مستقبل کا خواب، خلافت راشدہ کا احیا۔ آج خلافت راشدہ کا تصور کسی محل تخت یا خاندانی اقتدار کے ارد گرد نہیں گھومتا، بلکہ یہ ایک عالمی فکری انقلاب ہے جو قرآن و سنت، علم و عدل، تربیت و دعوت کے ذریعے امت مسلمہ کو خلافت راشدہ کے اصولوں پر جمع کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ یہ خلافت اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی بالادستی ہوگی۔ عوام، حکومت، قاضی اور علماء سب قانون شریعت کے تابع ہوں گے۔ نہ ملوکیت کی آمریت ہوگی، نہ مغربی جمہوریت کا دھوکہ۔ خلافت راشدہ ایک زندہ امت کے شعور سے جنم لے گی جو علم، تربیت اور تقوی سے اٹھے گی۔ خلافت راشدہ کا مستقبل زندہ ہے۔ خلافت راشدہ کا چراغ کبھی تلواروں سے، کبھی قلم سے اور کبھی قربانیوں سے جلتا رہا ہے۔ تاریخ کا پہیہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا جب خلافت راشدہ پھر سے دنیا کے افق پر ایک روشن سورج بن کر طلوع ہوگی۔ لیکن یہ حکومت تخت و تاج سے نہیں بلکہ امت کی فکری و روحانی تربیت سے قائم ہوگی۔ دین و سیاست کی دو انتہائی، ماخوذ خلافت و ملوکیت، ابوالعلا مودودی، تحفۃ العوزی، مبارک پوری۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 17، خلافت راشدہ قیام کا عملی خاکہ۔ خلافت راشدہ کا قیام صرف خطبات، جذبات اور نعروں سے نہیں آئے گا۔ یہ ایک فکری، اخلاقی، تربیتی اور عملی جدوجہد کا مطالبہ کرتا ہے۔
تاریخ نے ثابت کیا کہ جب تک خلافت راشدہ کے بنیادی اصول معاشرے کے ہر فرد میں زندہ نہ ہوں، کوئی سیاسی انقلاب بیدار نہیں ہوتا۔ مرحلہ 1، انفرادی تربیت۔ خلافت کا آغاز خودی سے۔ فہم قرآن و سنت۔ ہر فرد کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سنے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ خلافت راشدہ کے اصول: عدل، مساوات، تقوی، مشاورت، شریعت کی بالادستی، فرد کی سوچ کا حصہ بنے۔ نمبر 2، تزکیہ نفس سے۔ خلافت صرف نظام حکومت نہیں، یہ نفس کی خلافت ہے کہ انسانی اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرے۔ اگر فرد اپنے نفس کا خلیفہ نہ بنے گا تو وہ کبھی زمین پر خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 3، علم اور کردار کا امتزاج۔ صرف علمی مباحثے یا صرف روحانی مجاہدہ کافی نہیں، خلافت راشدہ کے لیے علم، عمل، اخلاص اور جد و جہد لازم ہیں۔ مرحلہ 2، اجتماعی اصلاح، امت کا شعور بیدار کرنا۔ خاندانی سطح پر خلافت راشدہ کی تربیت۔ خلافت راشدہ کا پہلا ادارہ خاندان ہے۔ ایسے خاندان جن میں قرآن و سنت کا نظام چلتا ہو، مرد و عورت خلافت راشدہ کے اصولوں پر تربیت پاتے ہوں، یہی معاشرے میں خلافت کی بنیادیں رکھیں گے۔ نمبر 2، یعنی دینی و فکری تحریکات کا قیام۔ خلافت راشدہ کے نظریے کو سمجھانے اور پھیلانے کے لیے دعوتی، تعلیمی اور تربیتی تحریکات منظم کرنا ہوں گی۔ نمبر 3، معاشی، معاشرتی عدل کی بنیاد پر سوسائٹی بنانا۔ خلافت راشدہ صرف حکومتی سطح کا مسئلہ نہیں، یہ معاشرے کے عدل و احسان سے شروع ہوتی ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، حقوق العباد، صلہ رحمی، یہ سب خلافت راشدہ کے معاشرتی نظام کی بنیاد ہیں۔ تیسرا مرحلہ، سیاسی انقلاب، نظام کی تبدیلی۔ نمبر 1، جمہوری ذرائع سے خلافتی اصولوں کی واپسی۔ خلافت راشدہ جبر و تلوار سے نہیں، امت کے اجتماعی شعور، ووٹ اور رائے عامہ سے قائم ہو سکتی ہے۔ ہر فرد کو سمجھایا جائے کہ خلافت راشدہ اس کے حقوق کی ضمانت ہے۔ نمبر 2، قانون سازی کی بنیاد قرآن و سنت پر ہو۔ جو سیاسی جماعتیں خلافت راشدہ کے اصولوں کو اپنے منشور میں رکھیں، ان کو ووٹ اور حمایت دی جائے۔ جو پارلیمنٹ، عدلیہ اور حکومت میں بیٹھے لوگ قرآن و سنت کے باغی ہوں، ان کو بیدار امت رد کر دے۔ نمبر 3، بین الاقوامی سطح پر خلافت راشدہ کے تصور کو زندہ کرنا۔ خلافت راشدہ کوئی قومی نظام نہیں، یہ امت مسلمہ کا عالمی نظام ہے۔ عالم اسلام میں خلافتی تحریکات کو آپس میں جوڑنا ہوگا تاکہ عالمگیر خلافت کی راہ ہموار ہو۔ چوتھا مرحلہ، روحانی اور فکری بیداری، خلافت کی اصل بنیاد۔ نمبر 1، علماء اور مفکرین کا کردار۔ خلافت راشدہ کا فکری احیا علماء کرام، مفکرین اور دانشوروں کے ذریعے ہوگا۔ یہ طبقہ امت کے ذہنوں کو جھنجھوڑے گا تاکہ ملوکیت اور مغربی غلامی کا خاتمہ ہو۔ نمبر 2، اصلاح اخلاق اور روحانی انقلاب۔ خلافت راشدہ کا قیام تبھی ممکن ہوگا جب امت اخلاقی کرپشن، جھوٹ، خیانت، سود، عیاشی سے توبہ کرے گی۔ خلافت راشدہ پہلے دلوں میں آتی ہے، پھر ایوانوں میں۔ خلافت راشدہ خواب نہیں، حقیقت بنے گی۔ خلافت راشدہ کا قیام نہ مافوق الفطرت معجزہ ہے، نہ تلواروں کا کھیل، یہ ایک طویل مگر یقینی فکری و روحانی سفر ہے جس کی ابتدا فرد سے ہوتی ہے، پھر خاندان، پھر سوسائٹی، پھر نظام حکومت اور آخر کار امت کے عالمی اتحاد پر مکمل ہوتی ہے۔ یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ابو بکر نے صدیقیت، عمر نے عدالت، عثمان نے حیا اور علی نے علم و تقوی کی قربانیاں دی تھی۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 18، اور یہ ہے اس کتاب کا آخری باب، اور اس کتاب کا میں خود مصنف ہوں۔
یعنی شاہد سلفی۔ خلافت راشدہ، پیغام تاریخ، عبرت، نصیحت، امانت۔ امت مسلمہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جب خلافت راشدہ کے اصولوں پر عمل کیا گیا، امت دنیا کی امامت پر فائز ہوئی، اور جب خلافت کو ملوکیت میں بدلا گیا تو تاج و تخت رہ گئے مگر خلافت کی روح رخصت ہو گئی۔ خلافت راشدہ کا امتیاز جو دنیا کو بدلا: نمبر 1، قانون کی بالادستی، سب برابر، خلیفہ، امیر، فقیر، غلام، حاکم، سب شریعت کے تابع تھے۔ عدل اور قسط یعنی انصاف خلافت راشدہ کی بنیاد تھے۔ نمبر 2، حکومت خدمت تھی، اقتدار نہیں۔ خلافت کا منصب طاقت کا نہیں بلکہ امانت اور خدمت کا بوجھ تھا۔ مشاورت، احتساب اور جواب دہی، خلفائے راشدین پر فیصلے میں امت سے مشورہ کرتے اور ہر فرد کو ان سے باز پرسے کا حق حاصل تھا۔ بنو امیہ کا زوال، ملوکیت کی ابتدا۔ بنو امیہ کے دور میں خلافت کو ملوکیت میں بدلا گیا۔ خلافت موروثی تاج و تخت بن گئی، شریعت کی جگہ سیاسی مصلحت نے لے لی۔ حکومت دین کی تابع نہ رہی بلکہ دین کو حکومت کے تابع کر دیا گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان سے شروع ہو کر یزید بن معاویہ کے دور میں یہ ملوکیت کھل کر سامنے آ گئی، جس کا نتیجہ کربلا جیسے سانحے اور عدل کے زوال کی صورت میں نکلا۔ عباسی اور عثمانی دور، خلافت کا سایہ مگر روح مفقود۔ عباسیوں اور عثمانیوں کے ادوار میں خلافت کا عنوان تو رہا مگر خلافت راشدہ کی اصل روح رفتہ رفتہ مٹتی گئی۔ محلات، درباری سازشیں، عیش و عشرت، ظلم جبر، یہ سب خلافت کے مقدس نام کے نیچے جاری رہا۔ تاریخ کا سبق: خلافت تخت و تاج سے نہیں، اصولوں سے قائم ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ کوئی خاندان، نسل یا قوم کی میراث نہیں بلکہ ایک نظام ہے جو قرآن و سنت کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ خلافت کا قیام بندوق سے نہیں، علم، تقوی، عدل اور اجتماعی بیداری سے ہوتا ہے۔ جو امت خلافت راشدہ کے اصولوں کو بھول جاتی ہے وہ اقتدار کے نشے میں غرق ہو کر مٹ جاتی ہے۔ آج کا دور ملوکیت کی شکلیں بدل گئی، نظام وہی ہے۔ آج جمہوریت کے نام پر جمہور کی غلامی کرائی جا رہی ہے۔ جمہوریت، آمریت، قوم پرستی، سیکولرازم، سب وہی ملوکیت کی جدید شکلیں ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو دفن کر دیا ہے۔ امت کے لیے وصیت: خلافت راشدہ کی امانت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اے امت مسلمہ، یہ خلافت راشدہ صرف ایک سنہری تاریخ نہیں بلکہ تمہاری آئندہ نسلوں کی امانت ہے۔ یاد رکھو، خلافت راشدہ کے اصولوں پر مبنی نظام ہی دنیا میں عدل قائم کر سکتا ہے۔ تمہارے تعلیمی ادارے، تمہاری مسجدیں، تمہارے دعوتی مراکز، یہی خلافت راشدہ کے قیام کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یہ سفر طویل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تمہارے نبی نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خلافت راشدہ ایک تحریک جو دوبارہ اٹھے گی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ باطل جتنا بھی طاقتور ہو، حق کا چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ خلافت راشدہ کا خواب وہ آج بھی بیدار دلوں میں زندہ ہے۔ وہ گھڑی ضرور آئے گی جب عدل فاروقی، حیاء عثمانی، علم علوی اور صداقت صدیقی دوبارہ دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ باب کا اختتام، بلکہ اس کتاب کا ہی اختتام ہے یہ۔ تاریخ تمہیں پکار رہی ہے۔ یہ داستان ختم نہیں ہوئی بلکہ تمہارے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اٹھو، اپنے نفس کی خلافت سے آغاز کرو، امت کی خلافت تک پہنچ جاؤ گے۔ خلافت راشدہ کی واپسی ایک خواب۔ ماخوذ: خلافت و ملوکیت، ابو العلا مودودی، الدولۃ الامیہ، ڈاکٹر علی محمد الصلابی، تحفۃ الاحوزی، مبارک پوری۔